अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू के साथ मैं हूँ खालदा कबीर और आपको अपने प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं जिनका तारुफ करवाती चलूं। अहमद यार जंग खान साहब, जिनको हम अपने शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है जी सर आपके? अल्लाह का करम और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये बड़ी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जी जो हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, केपीके के अंदर जो एक बहुत बड़ा तूफान, यानी कि दूसरी तरफ देखें तो अल्लाह पाक की तरफ से जैसे वो कह आते हैं, इस तरह जंगल में आग जो लगी हुई है, जिस जंगल में परिंदे, जानवर, अवान, क्या क्या चीजें जो है वो नुकसान हो रही हैं। इसी हवाले से कर्नल साहब, आज हमने कर्नल साहब को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है कि इन्हीं से पूछते हैं कि क्या केपीके के अंदर इन पहाड़ों में जो आग, इतने दरख्त ज़ाया हो रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब तो करोड़ों के हिसाब से वो तो दरख्त लगाने जा रहे हैं, क्या इनको बचाना कैसे है, हमने क्या करना है, ये कर्नल साहब से ही हम पूछते हैं। जी कर्नल साहब, ये क्या इशू है सर? आप हमें बेहतर गाइडलाइन दे सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं, क्या इशू है ये? देखिए, सबसे पहले तो साहब आज बड़ा एक जबरदस्त जुमला बोलते हैं कि घबराना नहीं है। तो ये जो आग का जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है इस इलाके में या दुनिया में। इससे पहले भी मरगला हिल्स पे तकरीबन हर साल ही आग लगी है जी। सिर्फ फर्क ये है कि पिछले चंद सालों से मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। मोबाइल हर दूसरे बच्चे के पास है, जो भी गुजरता है वहां से वो मोबाइल पे फिल्म बना के तो उसको अपलोड कर देता है, और साथ ही साथ उनका शऊर भी बढ़ गया है, उनको एहसास भी ज़्यादा हो रहा है कि आग लगने से जो नुकसानात हैं उनको भी हैं, जानवरों को भी हैं, परिंदों को भी हैं। तो ये उस लिहाज से तो ये एक पुरानी चीज़ है, लेकिन अब ज़्यादा इसका एहसास है। अब हम आते हैं कि नई चीज़ों के साथ साथ जहाँ बहुत से फ़ायदेमंद चीज़ें आई हैं तो कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी इन इलाकों में ख़ास तौर पे सराहियत कर चुके हैं, और वो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे इंसानों के कंडक्ट की वजह से होता है। अब मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया की तरह ये इलाके बड़े खूबसूरत हैं, इसमें सयाह आते हैं, मुकामी सयाह भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं। बाहर के सयाह जो हैं वो बहुत मोहतात हैं, उनमें शऊर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, कोई गफलत का मुजाहरा नहीं करते। लेकिन हमारे जो मुकामी सयाह हैं इनको मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, बहुत कीमती गाड़ी में बैठे होते हैं, प्राडो में बैठे होंगे, लैंड क्रूजर्स में बैठे होंगे, लेक्सस में बैठे होंगे, सिगरेट पिया और वो उसी तरह थोड़ा सा बाहर फेंक दिया। ये वो लोग हैं जो शहरों से आते हैं। अब इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि इनका जो सिगरेट बाहर गिरा है वो रोड के किनारे पे गिरा है या रोड के किनारे से नीचे लड़क गया है, और वहां पे जो घास है वो खुश्क है घास, और उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, और पाइन ट्रीज की जो नीडल्स हैं जिनको ये मुकामी जुबान में चलोथर कहते हैं, वो नीडल्स तो समझ लें कि पेट्रोल है। वो सिगरेट की जो चिंगारी है उससे जब एक दफा आग लगती है तो फिर उसको कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। दूसरा, हमारे पिकनिक के लिए जो आते हैं, फैमिलीज आती हैं, वो महंगे होटलों में जो नहीं बैठ सकते वो तो रोड के किनारे पे बैठ जाते हैं दरख्त के साए में, और वहां पे आके वो टिक्के और कबाब बनाते हैं, अंगीठियां ले आते हैं साथ उठा के। अब टिक्के कबाब बना के खा तो लेते हैं, आग पूरी तरीके से नहीं बुझाते, पानी उस पर नहीं डालते, वो छोटी छोटी सी भी चिंगारी जो है वो तकलीफ बन जाती है। कर्नल साहब, जंगल के रखवाले कहाँ हैं? जी, जंगल के जो रखवाले हैं ना, मैं उन पे भी आता हूँ। तो ये यानी इसके अलावा जो है फिर कुछ मरगला हिल का मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं, और जो केपीके के अंदर है उसके मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं। मरगला हिल के अंदर ये दो चीज़ें तो नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे देहात भी हैं जो कि आज सीडीए का हिस्सा है, एक्वायर हो चुके हैं, पेमेंट्स ले चुके हैं, लेकिन वो वहाँ पे रह रहे हैं। अब वो जंगल के अंदर रहते हैं, तो वो अपने घास को बेहतर तरीके से उगने के पॉइंट ऑफ व्यू से
آگ لگاتے ہیں تاکہ نئی گھاس جو ہے وہ اچھی طریقے سے آ جائے. کچھ ان کے بچوں سے سرزنش بھی ہو جاتی ہے, کچھ شیطانی بھی ہو جاتی ہے. وہ ایک تو یہ بھی وجہ ہے آگ کے لگنے کی. ہمارے پہاڑ کے علاقے میں ان چیزوں سے ہٹ کے جب سفر کے دوران بھی سگریٹ پھینک دیا تو آگ لگ گئی. اب آ جاتی ہے بات کہ محکمہ جنگلات کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو اس میں بھی دونوں کے معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں. سی ڈی اے والے فائر سیزن کے اندر 3 مہینے کے لیے ٹیمپریریلی جو انرولمنٹ ہے وہ کر لیتے ہیں آگ بجھانے کی ٹیمیں, اور وہ اپنا ایک سسٹم یقیناً بناتے ہیں جو کافی انہوں نے محنت کر کے بنایا ہوا ہے. وہ انفارمیشن بھی مل جاتی ہے, کنٹرول روم بھی ہوتا ہے, وہ ان کی فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی آ جاتی ہے. بلکہ اس دفعہ آگ لگی تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بیریا سے بھی وہاں پہ ایک فائر جی ایکسٹنگویشر بیریا آ سے. گیا. جی بالکل. تو جی ہاں, تو ان کا رسپانس نسبتاً بہتر ہوتا ہے اور روڈ کے کنارے پہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہمارے کے پی کے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی چیز وہاں پہ نہیں ہے. انہوں نے جو ملازم رکھے ہوئے ہیں وہ چند ملازم ہیں, لیکن کے پی کے کا ایک اور مسئلہ ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. انگریزوں کے زمانے میں جو قوانین فارسٹ کے بنے تھے تو انہوں نے, آپ یہ سوچئے کہ وہ ان رائٹنگ لکھے ہوئے ہیں, ابھی بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ یا ان کے جو ہائر اپس ہیں اس کے اندر وہ قوانین کی شکل میں موجود ہیں. مثال کے طور پہ وہ جو مقامی آبادی تھی, وہ مقامی آبادی کو وہ اس وقت کا محکمہ اور اس وقت کے آفیسرز دشمن نہیں سمجھتے تھے, ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. ان کی جو ڈیلی ضروریات تھی, مثال کے طور پہ بالن جو ان کی زبان میں کہتے ہیں, روزانہ کی روٹی پکانے کے لیے جو لکڑی چاہیے سوئی گیس, تو ابھی کانسیپٹ ابھی بھی وہاں پہ نہیں ہے. تو اس کو جو کھانا پکانے کی لکڑی چاہیے وہ اس کی اجازت دیتے تھے. اگر آپ کے زمین میں خشک درخت ہے آپ کی ذاتی رقبے میں, تو خشک درخت کو مالک کاٹ کر استعمال کرنے کی اس کو اجازت تھی. یہ اس وقت کا انگریز جو تھا وہ مالک کا اتنا خیال کرتا تھا اور عزت اور احترام بھی کرتا تھا. اور پھر اگر اس کو ڈومیسٹک یوز کے لیے اس کا مکان گر رہا ہے اور اس کو لکڑی چاہیے, تو اگر اس کا اپنا گھر اپنی زمین میں درخت ہے تو وہ ڈومیسٹک پرمٹ بھی اس کو دیتا تھا. اور پھر اس کے بعد محکمہ جنگلات والے اس زمانے کے سروے کر کے تو وہ درخت سلیکٹ کرتے تھے کہ جی یہ 100 درخت ہیں, تو ان میں سے 10 ایسے درخت ہیں جو اپنی عمر پوری کر چکے ہیں, ان کو کاٹ کر آپ فروخت کر کے پیسے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. کچھ پرسنٹیج 5-10% جو محکمہ جنگلات میں چلی جاتی. اور اس کے علاوہ مقامی لوگ ہی جو تھے وہاں پہ گارڈز بھی تھے. اب ان حالات میں مقامی لوگوں کا اور اس وقت کے محکمہ جنگلات کے اہلکار اور ڈپارٹمنٹ کے درمیان ایک بہت محبت کا رشتہ تھا, بہت عزت کا, احترام کا, اور دونوں کا جینا مرنا جو تھا وہ سانجھا تھا, کیونکہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا, آگ تو اس وقت بھی لگتی تھی لیکن پورا گاؤں اٹھ کے آتا تھا آگ بجھانے کے لیے. کیونکہ خاتون کو پتا تھا نا کہ اگر آگ لگے گی اور کوئی ہم مدد نہیں کریں گے تو انہی کا گھر جلے گا اور انہی کو لکڑی نہیں ملے گی, انہی کو درخت نہیں ملے گا, تو وہ سپورٹ کرتے تھے. آج کل بدقسمتی سے یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. نعرہ تو لگا دیا ہے, سونامی اور درخت لگاؤ اور سارے اچھے کام ہو رہے ہیں, لیکن سب سے پہلا یعنی بہت بڑی بے انصافی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے محکمے کے اہلکار جو ہیں وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں مقامی آبادی کے ساتھ جیسے وہ خدا نہ خواستہ ہندوستان کی فوج ہے اور وہاں کی مقامی آبادی جو ہے کشمیر کا وہ حصہ ہے جو ہندوستان کے پاس ہے. یہ اتنی حقارت کے ساتھ ان کے ساتھ یہ تعلق رکھنا, جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد مقامی لوگوں کے دلوں میں نفرت آ چکی ہے. بالکل مقامی لوگ دیکھیں بالکل ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ملازمین جو ہیں مقامی لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں, ناروا سلوک بلکہ کر رہے ہیں, بہت ظلم تو کر رہے ہیں. کیسے صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ کہ یہ کوئی سیاسی ایشو ہے یا پھر یہ صرف مقامی لیول کا ایشو ہے جس کو حل کرنا اتنا امپاسبل ہو چکا ہے کہ یہ ہر سال آگ لگتی ہے لیکن اس پہ کوئی بھی قابو نہیں پایا جا رہا, کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جا رہی کہ جس کو کنٹرول کیا جا سکے. جی بالکل آپ نے درست کہا, یہ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. دیکھیں آپ جنگل کو 10,000 اگر وہاں پہ ملازمین بھی رکھ لیں تو جنگل کی آگ کو بجھا نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے, اور نہ ہی اتنا بڑا فنڈ کوئی دے سکتے. دنیا کے کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا, تو پاکستان میں کیسے ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ محکمہ جنگلات کو احساس کرنا پڑے گا کہ ان کا اور عوام کا تعلق اس طرح ہے اور ہونا چاہیے جیسے مچھلی اور پانی کا تعلق ہے.
تو آپ ان کو کچھ بھی نہ دیں تو کم از کم ان کی عزت تو ان کو دے دینا. عزت دینے میں تو کچھ بھی نہیں جاتا نا, ان کے زبان سے بٹھانے سے بات چیت کرنے سے آپ یہ تو کم از کم کریں نا, جو پہلے تھا آپ نے ختم کر دیا. دوسرا, آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا زمانہ ہے, نفسا نفسی کا زمانہ ہے, بچے گھر میں ہوتے نہیں, سارے باہر چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, سارا وزن خواتین پہ آ جاتا ہے. عمر رسیدہ آج کل ڈالڈا والا عمر رسیدہ ہے, یہ اتنی ہمت بھی نہیں کرتا. تو بچہ تو آپ کو پتہ ہے کمرے سے باہر اگر کوئی چیز ٹیشو پیپر بھی اٹھانا پڑے تو وہ نہیں اٹھاتا خوشی سے. آج کل کی پود یہ ہے. اب آپ اس علاقے میں رہنے والوں کے اوپر یہاں تک زیادتی کرتے ہیں کہ اگر وہ ایک کمرہ بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایک اہلکار ساتھ پولیس کے بندے کو لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کمرہ بھی نہیں بنا سکتے. او بھائی میرے زمین میری ہے, ریونیو کے ریکارڈ میں مالک ہوں, مجھے کیوں نہیں بنانے دیتے ہو؟ تو 10 حجت بازی کرتے ہیں. تو جب آپ نفرت کا بیج بوئیں گے تو نتیجہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ عوام لا تعلق ہو گئی. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر جنگل جل رہا ہے تو میری کس, یعنی مجھے کیا ہے, میرے لیے تو نقصان ہی ہے نا جی. یہ جو مورل باتیں ہوتی ہیں نا, مورل باتیں ہوتی ہیں, ہوا ٹھنڈی ہوگی. ایشو کو دیکھیں, ہمارا مقصد یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اس کو کم کر سکیں, ایسے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ رپیٹ نہ ہوں. ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے. تو آپ اس معاملے میں کیا سجیشن دیں گے کہ ہم اس پہ کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں؟ ہماری انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے یا مقامی لیول پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے انگریز کا قانون جو بنا ہوا ہے, جو انہوں نے عمل کرنا جس پہ چھوڑ دیا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور وہ عمل کرنا, میں نے آپ سے کہا کہ آپ مقامی آبادی کو, اب میں نے کہا نا رشتہ مقامی آبادی اور ان کا پانی اور مچھلی کا ہے, آپ مقامی آبادی کو سب سے پہلے تو ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں نا. اگر گھر میں خاتون بیٹھی ہے, مرد وہاں پہ بوڑھا ہے, بچے باہر ہیں, اور ایک محکمے کا ایک گارڈ وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات چیت کرتا ہے, تو اس سے بڑھ کر بے عزتی کوئی نہیں کر سکتے آپ کسی کی. ایسے ماحول میں کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے اپنا یہ کنڈکٹ ٹھیک کریں, اور پھر اس کے بعد آپ مقامی آبادی کا انٹرسٹ کریٹ دوبارہ زندہ کریں جو پہلے انگریزوں کے زمانے میں تھا. آپ دیکھیں گھر میں آگ لگانے کے, تندور جلانے کے لیے لکڑی چاہیے. جنگل میں جو خشک لکڑی پڑی ہے آپ اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیں, جو اس کا حق بنتا ہے قانون کے مطابق. آپ تو نہ حق اس کو روک رہے ہیں. اس کے گھر میں اس کی زمین پہ خشک درخت ہے تو اس کو کاٹ کے استعمال کرنے کا اس کا حق بنتا ہے, آپ ناجائز اس کو روکتے ہیں. پھر جنگل کے محکمے کے لوگوں کا آپ ایک اور بھی چیز بھی سمجھیے, وہ یہ ہے کہ علاقہ وہاں پہ ایک تو ریزرو فارسٹ ہے. اب بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ریزرو فارسٹ کی طرف محکمہ جنگلات کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کاغذوں میں ہوتا ہے, پریکٹیکلی نہیں ہوتا. سارا دن دیہات میں گھومتے ہیں. آپ حکومت کو چاہیے سب سے پہلے محکمہ جنگلات کو پابند کر دے کہ آپ نے صرف اور صرف ریزرو فارسٹ کی چوکیداری کرنی ہے. اس میں آگ لگے تو آپ بجھائیں, اس کے اندر آپ ہر قسم کی احتیاط کریں, ہر قسم کے قوانین لاگو کریں. جو مقامی آبادی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ علاقے کی رسپانسبلٹیز مقامی آبادی کو دے دیں کہ یہ علاقہ جو ہے اس میں اگر آگ لگے گی تو آپ لوگ بجھائیں گے. اور ہم ان 3 مہینے آبادی ہمارے پاکستان میں ہی شامل ہے نا. اس کو مجھے تو یہ سن کے, مطلب ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ سن کے یہ نہیں فیل ہو رہا کہ یہ ہمارے پاکستان میں شامل ہے. یہ تو ایسے ہو رہا ہے جیسے کسی علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ آپ درست کہہ رہی ہیں, میں تو آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, آپ یقین کریں اسی طرح ہی آج کل ہو رہا ہے, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. حیران ہو رہی ہوں نا کہ یہ ہمارے اس نئے پاکستان میں خاص طور پہ اسی پاکستان کا حصہ, اور یہ ہم کسی دوسرے علاقے کی بات نہیں کر رہے, کہ ہم وفاقی دارالحکومت کی بات کر رہے ہیں. یہ اسی جگہ کا واقعہ ہے اور وہیں کی آبادی ہے جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو یہ سلوک کب تک ہوتا رہے گا ان کے ساتھ؟ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ افسر ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے پالیسیاں بناتا رہے گا. انگریز ایئر کنڈیشن کے دفتر میں پالیسی نہیں بناتا تھا. اس وقت کا ڈپٹی کمشنر زمین پہ جاتا تھا, دیہات میں بیٹھتا تھا, وہ مقامی زبان سیکھتا تھا انگریزی کے علاوہ. آپ خود سوچ لیں, وہ پٹھانوں کے علاقے میں گئے تو پشتو سیکھی, بلوچوں کے علاقے میں گئے تو بلوچی سیکھی, ہزارہ والی کے علاقے میں ہے تو ہزارہ والی سیکھی. یہاں تو پیدا ہوتا ہے وہ معذرت کے ساتھ انتہائی غریب گھر میں, سی ایس ایس کر کے افسر بن جاتا ہے تو وہ اس کے گردن میں سریا آ جاتا ہے, وہ کاٹھا انگریز بن جاتا ہے. وہ اپنے گاؤں میں اپنے گاؤں کے رہنے والوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہتا ہے جو انگریز نے زندگی میں کبھی کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا. تو سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ چینج کرے محکمہ, اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے. کرنل صاحب, آپ ماشاءاللہ اس ادارے سے ریٹائرمنٹ ہے کہ جس ادارہ وہ ادارہ ہے کہ ہم لوگ رات کو سکون سے سوتے ہیں اور آپ لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں.
ماشاءاللہ اس ادارے سے آپ کی ریٹائرمنٹ ہے، کیا کے پی کے کی گورنمنٹ، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ اس حلقے میں ووٹ مانگنے کے لیے بھی آنا ہے؟ کیا عوام نے ووٹ ڈالنا ہے یا محکمہ جنگلات نے ووٹ ڈالنا ہے؟ یہ تو دیکھیے جی، میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں، سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ جو محکمہ جنگلات آپ دیکھیں وہ ایک بڑا پڑھا لکھا محکمہ ہوتا ہے، ان کے جو افسران ہیں وہ بہت سے جو افسران ہیں وہ تو گارڈ سے بڑھتے بڑھتے رینج افسر تک چلے جاتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں مجھے یہ کمیاں محسوس ہو رہی ہیں۔ ان کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے دیکھیں، اگر آپ سکا بیٹا، دو بیٹے ہونا جی ایک والدہ کے، ایک بیٹا ہر مہینے والدہ کو پیسے لا کے دے تنخواہ کے، اور دوسرا بیٹا اس کو کچھ بھی نہ دے، وہ والدہ جس نے دونوں بیٹوں کو ایک ہی طریقے سے پالا ہے، وہ جو پیسے دیتی ہے وہ کہتی ہے میرا سونا پتر ہے، تو جو دوسرا ہوتا ہے اس کو برا ہی بھلا کہتی ہے۔ تو خدا کے لیے محکمہ جنگلات کو محکمہ آپ جنگلات کو بتلانے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنی سجیشن دیں کہ جس طرح سے ہم مسائل جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو کم کرنا، تو یہ تو ڈیموکریسی کا کام ہے، جو سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو انہوں نے ہی حل کرنے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم سجیشن کریٹ کریں اور ان تک پہنچائیں کہ اگر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے، اس سے ہماری عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی ہمارا مقصد تو یہی ہے۔ تو آپ کی اتنی اچھی سجیشن جو ہے، امید کرتے ہیں کہ اس چینل کے ذریعے سے یا ہمارے ارباب اختیار جو ہیں ان تک پہنچیں اور کم از کم اس لوگوں کی سنی جائے جن کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے وہ اس ایشو پہ بھگت رہے ہیں، اس پہ کوئی بھی بات، مطلب ان لوگوں کے اتنے جو آپ کہہ رہے ہیں بیسک جو ان کی نیڈز ہیں وہی ان کو نہیں دی جا رہی ہیں وہاں پہ، تو آگے وہ ہمارے پاکستان کی ترقی میں کیا رول پلے کریں گے؟ وہ کس طرح سے یہ وہاں کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بڑی حقیقت سے بتاتا ہوں، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی ڈپارٹمنٹ آفیشل آلسو۔ دیکھیے، دیہات کا آدمی دیہات میں ہی رہنا ہے، اس کو سوئی گیس نہیں ملتی، اس کو کوئی اور پروویژن نہیں ملتی، کھانا اس خاتون نہیں بنانا ہے جو سارا دن، خدا کی قسم وہاں کی خواتین جس طریقے سے کام کرتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آفرین ہے ان خواتین پہ۔ مرد حضرات تو پتہ ہے دھلے دھلائے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سارا کام خاتون کا ہوتا ہے۔ آپ ان کی بیسک نیڈز کا تو خیال کریں نا۔ اس آگ کو جلانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے خشک بالن کی اس کو جو انگریز نے اجازت دی ہوئی، آپ وہ کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ اگر اس کی زمین کے اوپر خشک درخت لگا ہے۔ کرنل صاحب 2 منٹ میں آپ کو دوں گا، آخری میرا پروگرام میں بالکل ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ آج مجھے اتنے میسج آئے ہیں کہ نجف پور، وہاں پہ کافی آگے ایسے ایسے علاقے بھی ہیں جن کا نام بھی مجھے نہیں آتا، کہ پورا علاقہ کے پی کے اندر آگ جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس آگ، دیکھیں ہم نے بات کرنی ہے جہاں ہمارے کسی غریب کو، کوئی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، اس کو نقصان نہ ہو، اس کو بچانا ہے، کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ آپ اس ادارے سے ریٹائرمنٹ ہے کہ جو ادارہ نیچے اتر کر پرندے کو بھی وہ گرم ہوا نہیں لگنے دیتا ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر ہم بحیثیت آفیسر روزانہ 12 بجے لنگر میں جا کے، جو جونیئر موسٹ ہوتا تھا، کھانا پہلے چیک کرتا ہے، وہ خود کھاتا ہے، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، یہ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو ہم یقین کریں، جب ہم ایکسرسائز ایریا میں جاتے ہیں یا جب ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم خود کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ ہمارا آخری سپاہی کھانا نہیں کھا لیتا، اور ہم اس کا پکا ہوا کھانا خود بھی کھاتے ہیں اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ بیٹھ کے اسی حال میں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ اس محکمے کو یہ جو اپنا رویہ ہے نیگیٹو، اس کو درست کریں۔ دوسرا، ان کو چاہیے کہ جو ان کی جائز نیڈز ہیں، جو ان کا قانوناً حق بنتا ہے، یہ جو ڈینائی کیا جا رہا ہے ان کو، فیول کا، لکڑی کا، خشک درخت کے استعمال کا، جو ڈومیسٹک پرمٹ دیا جاتا تھا وہ ڈینائی کر دیا گیا ہے، لکڑی سیل کرنے کا پرمٹ دیا جاتا تھا وہ انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ یہ ڈینائی نہ کریں، یہ ڈینائی کریں گے تو آگ لگے گی تو خدا کی قسم لوگ بات تو کریں گے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، پانی کوئی بھی نہیں ڈالے گا، وہ کہے گا مجھے کیا غرض ہے اس کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آگ، جی کرنل صاحب، میرا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کل میں کوشش کروں گا دوبارہ اپنے پروگرام میں آپ کو لوں گا۔ آپ نے مجھے وقت دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بہت اچھی رائے دی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔